रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो नावल जो है वो मेरा तेज़ी के साथ अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोग न्यू नावल शुरू करेंगे, तो आप इंजॉय करें मेरे नावल को। तुम मेरे निकाह में हो, मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 33। क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मेरा हाथ। वो भड़की, क्यों डर लगने लगा है मुझसे, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी। काजिम की बात पर एक लम्हे को केके का दिल धड़का, लेकिन अगले ही लम्हे वो गुस्से से अपनी कलाई छुड़वा गई। बहुत खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। समझे तुम, अच्छे से बावर करवाती वो वहाँ से जाने लगी। हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं हो सकते। कमल खान उर्फ केके बहुत स्टाइल से कहता वो वहीं बैठा सिगरेट सुलगा रहा गया था, जबकि केके तो उसके मुंह से अपना असल नाम सुन के ही दंग रह गई थी। अपने जज्बात पे काबू पाती वो काजिम की जानिब मुड़ी। तुम मेरा नाम कैसे? केके पसीने आने लगे थे। मैं तो तुम्हारे बारे में तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ। सिगरेट का कश लेते हुए धुआं उड़ाता हवा में छोड़ता एक दुखती निगाह इसने इस पे डाली। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? केके गुस्से से उसकी जानिब बढ़ी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्लैकमेल नहीं, बल्कि शादी करना चाहता हूँ तुमसे। उसकी आंखों में मंशा झांकते हुए वो उठा था। एक पल को केके का दिल बुरी तरह धड़का। इस नासान की इसे इंसान की आंखों में की क्या थी का था वो नहीं समझ पाई रही थी उसका, लेकिन उसका मकसद आफताब को हासिल करना था, कमल से आफताब को छीनना था। उसका वजूद जो उसके बचपन से ही फरामोश कर दिया गया था, उसका बदला तो इसने अपनी बहन से भी लेना था। और कैसे किसी और से शादी कर सकती थी? तुम दूर रहो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा, और मेरा पीछा छोड़ दो। उंगली उठा के वॉर्न किया। अब से मैं नहीं, तुम मेरा पीछे आओगी। पूरे यकीन से कहता वो केके को लरजा गया था। केके उल्टे कदमों वहाँ से पीछे होती भागी थी, जबकि काजिम लब बीचता हुआ वहीं खड़ा इसे जाता देखता रह गया था। शामिर अनाबिया को हॉस्पिटल लेके आया था। उसका बीपी खतरनाक हद तक लो था। डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, जबकि शामिर की आंखें नम थी। वो अपनी बीवी और बच्चों की सलामती की दुआ कर रहा था। आज वो खुद को वहाँ बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तकरीबन रोज़ ही खानम का फ़ोन आता, पर एक बार भी वो रिसीव ना करता था। और वो माँ तो थी ना, बेटा था सगा। रोज़ ही कॉल करके दिल को मुतमईन कर लेती थी। भले वो कॉल ना अटेंड करता, लेकिन दिल को ये तसल्ली हो जाती थी कि इसने अपनी माँ का नाम तो देखा होगा। आज भी उन्होंने अपने मामूल के मुताबिक शामिर को कॉल मिलाई। हॉस्पिटल की दीवार के साथ टेक लगाए वो जो बहुत मजबूत बना खड़ा था, माँ का फ़ोन आते देखकर अपना जब्त खोने लगा। इससे पहले कि कॉल बंद होती, वो अनजाने किस एहसास के तहत कॉल रिसीव करके कान से लगा गया था। दूसरी तरफ खानम के दिल की धड़कन ही थम सी गई थी। उन्हें यकीन न आया कि उनके बेटे ने उनकी कॉल रिसीव की है। खानम खानम और डरे डरे लहजे में पुकारा। दूसरी तरफ वो जब्त के बावजूद रो दिया। वो मजबूत मर्द इस वक्त बेबसी में अपनी माँ के सामने रो दिया था। खान, मेरे बच्चे क्या हुआ? वो भी साथ ही रो दी थी। इन्हें बिना कहे ही अपने बेटे की तकलीफ़ का एहसास जागा था। इससे पहले वो कुछ कहता, गुजरे लम्हात आंखों में फिर से घूमने लगे। लब बीचते वो काल काट गया था। आंखें रगड़ता हुआ वो वापस वहीं खड़ा अपने अल्लाह से दुआ गो था, जबकि दूसरी तरफ खानम अब बुत बनी आंसू बहाए जा रही थी। फ़ोन हाथ में थामे पास लेटे अरबाज खान के पास आई थी, जो बस एक टिक इन्हें देखते रहते थे। अल्लाह से दुआ करें अरबाज खान, हमारे किए गए गुनाहों की सज़ा अल्लाह हमारे बेटे को ना दे, कहते हुए वो बुरी तरह रो दी थी। अरबाज खान अपनी खानम का मुंह देखते रह गए थे। उनकी ज़ुबान को अल्लाह ने कफल लगा दिया था। वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, सिर्फ एक ज़िंदा लाश बन के रह गए थे। अपने कर्मों का हिसाब अक्सर लोगों को इस दुनिया में ही देना पड़ जाता है। अपनी जवानी और दौलत के नशे में इंसान इंसानियत के म्यार से गिर के फ़िरौन तो बन जाता है, लेकिन अपना मरना भूल जाता है। और ऐसी ज़िंदगी जो अरबाज खान की थी, वो मौत से भी बदतर थी। इस्लामाबाद की हदूद में गाड़ी के दाखिल होते ही आफताब की नज़र सास सोई कमल पे गई, जो उसके कंधे पे सर टकाए गहरी नींद में थी। गाड़ी अब खान हवेली की हदूद में दाखिल हो चुकी थी, जो कि एकड़ों पर फैली हुई थी। आफताब जानता था कि इसके आने की खबर भी खान हवेली की बड़ी बेगम तक पहुंचा गई होगी, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी। मेन गेट से गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी कि गार्ड ने गेट ओपन किया और गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। आफताब ने सादी को इन्हें वहाँ से हटाने का कहा, और कमल का सर अपने कंधे से हटाता वो इसकी कमर के गिर्द बाजू बांध गया था।
وہ نیند میں تھوڑا سا کسمسائی، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل آنکھیں، ان کا لال اور خمار آلود انداز آفتاب کے دل کی ہارٹ بیٹ کو مس کر گیا تھا۔ تمام گارڈز ہٹ چکے تھے، آفتاب نیچے اترا تھا، کمل کو اپنی گود میں بھر چکا تھا۔ کمل نے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے جنونی کو دیکھا اور مطمئن ہوتی اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اس کے سینے پہ سر ٹکا کر اس کا یہ استقاط برا انداز آفتاب کو ہضم نہ ہوا۔ وہ اسے اٹھائے اندر داخل ہوا تھا، جہاں سفینہ اپنی بڑی بیگم کے ساتھ اس کا ویلکم کرنے کے لیے موجود تھیں۔ یہ اور بات تھی کہ بل دونوں کے ماتھوں پہ تھے۔ جانشین یہ کون ہے؟ باروب آواز میں پوچھتی وہ آفتاب کے چلتے قدموں کو روک گئی تھیں۔ ذرا سا رخ پلٹا اور سنجیدہ نظروں سے دادی کو دیکھا۔ میری بیوی، میری شریک حیات، ایک لفظ پہ زور دیتا کہتا وہ کمل کے دل کو بری طرح اپنی دست رست میں لے چکا تھا۔ آنکھیں بند کیے بھی وہ جانتی تھی کہ شخص ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ خان حویلی میں خان حویلی کی بہو کون بنے گی یہ ہم طے کریں گے۔ بڑی بیگم آج کچھ جاؤ جلال میں تھیں۔ ان کی سخت آواز پہ کمل کی آفتاب کی شرٹ پہ گرفت سخت ہوئی، جسے آفتاب نے بخوبی محسوس کیا۔ آپ سے کس نے کہا کہ یہ خان حویلی کی بہو ہے؟ انہی کے تیکھے انداز میں دوابا نے جواب دیا۔ جانشین، ہم آپ کی دادی حضور ہیں اور آپ کی شادی کا فیصلہ آپ کے بچپن میں ہی ہو چکا ہے۔ آپ کی بیوی اور اس خان حویلی کی بہو یہ سفینہ خانم بنے گی، جن کا نام بچپن سے ہی آپ کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ افسوس کہ آپ کی والدہ نے آپ کو اس بارے میں لا علم رکھا۔ بڑی بیگم افسردگی سے بولیں۔ آفتاب کی نظریں ان کے ساتھ کھڑی کرب کی مورت بنی سفینہ پہ اٹھی اور اس وقت اچھا خاصا جواب دے سکتا تھا، لیکن کمل کے موجود ہونے پہ وہ فی الحال کے لیے چپ ہی رہا اور کمل کو لیے روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ کمل جب ہمتن گوش تھی آفتاب کے جواب کو سننے کے لیے، اس کا ارادہ جاننے کے لیے۔ اب اسے یوں چپ چاپ وہاں سے واک آؤٹ ہوتے دیکھ کر بری طرح دل دکھا۔ اس کا مطلب اب وہ سفینہ سے شادی کرے گا اور یہی اس کی سزا ہوگی۔ آفتاب نے اسے بستر پر لٹایا اور بنا اس کی جانب ایک نظر دیکھے وہ واپس پلٹا۔ کمل کو اس کا یوں اگنور کرنا بری طرح چبھا تھا، کیونکہ میری بہن ہے، جڑواں بہن۔ آنسو صاف کرتے کمل نے اسے ساری سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ آفتاب کے جاتے قدم ایک پل کو تھامے تھے۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد ہمت کرتی وہ اٹھی اور آفتاب کے پاس آئی۔ کومل ہے وہ، اور ہم دونوں خان ولا کی بیٹیاں ہیں، وہ بدبخت بیٹیاں جنہیں کبھی تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ ہمارے وجود کے چھتڑے اڑا کے رکھ دیے گئے خان ولا رہنے والوں نے۔ کمل کے اندر درد بول رہا تھا۔ آفتاب یک ٹک اسے دیکھے گیا بنا کسی تاثر کے۔ ہم نے بدلہ لینا تھا عباد خان سے، جس نے ہماری ماں کو بے گھر کیا۔ ہم نے بدلہ لینا تھا خانم سے، جس نے ہماری ماں کو کردار کشی کی تھی۔ ہم نے بدلہ لینا تھا ارباز خان سے، جس نے ہماری ماں کو میری آنکھوں کے سامنے جانوروں کی طرح نوچ ڈالا تھا۔ اور میری ماں کمل کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ آفتاب نے اسے بولنے دیا۔ میری ماں اپنے دامن میں داغ لے کے نہ جی سکی اور خود کو آگ لگا کے ختم کر ڈالا۔ روتے ہوئے اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ اتنا درد تھا اس کے اندر کہ آفتاب جو اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی حالت کے پیش نظر چپ ہی رہا۔ آگے بڑھ کے پانی کا گلاس اسے تھمایا، لیکن اس کے نہ تھمنے پہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگا گیا۔ کمل نے ایک شکوہ کناں نظر اس پہ ڈالی اور پانی کے 2 گھونٹ پی کے چھوڑ دیا۔ آفتاب نے دوبارہ سے بستر پر بٹھایا، خود سیدھا کھڑا ہوتا ایک گہرا سانس بھرتا باہر نکل گیا۔ کمل بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتی نیم دراز ہوئی۔ ایک بوجھ تھا دل پہ جو آج سرکا تھا، لیکن ایک ڈر تھا جو آج بھی قائم تھا، آفتاب کو کھونے کا ڈر جو اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ڈی جے سے فون پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتی، تو ان کی طرف سے اجازت ہے رخصتی کی۔ رضیہ خاتون نے شوہر کو اطلاع باہم پہنچائی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ جانتا ہوں ناراض ہیں وہ ہم سب سے، افسردگی سے گویا ہوئے۔ ناراض نہیں ہیں، ان کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے، وہ سفر نہیں کر سکتی۔ رضیہ خاتون نے ماں کی سائیڈ لی تو فیاض صاحب چپ ہو گئے۔ سب تیاریاں مکمل ہیں، انہوں نے اٹھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا، اور دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکلے کہ اتنے میں صبرین آبی کی دوست جو اس کے ساتھ پارلر گئی تھی ہڑبڑائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا صبی، اتنا ہڑبڑا کیوں رہی ہو؟ آنٹی، وہ آبی ڈر کے مارے اس کے الفاظ ہی نہ ادا ہوئے پا رہے تھے، جبکہ باہر سے اندر آتے شامی نے سب سن لیا تھا۔ کیا ہوا آبی کو، کہاں ہے وہ؟ جارحانہ انداز میں وہ صبرین کے مد مقابل کھڑا ہوا۔ اسے کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، بندوق کی نوک پہ۔ ہم پارلر میں کچھ
کر نہیں پائے سبھی رونے لگی۔ شامی نے غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ماں کی طرف دیکھا۔ اگر آبی کو ایک خروچ بھی آئی تو آئی سویر میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ غصے سے سبھی کو دیکھتا وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ اب کیسی ہے میری وائف؟ ڈاکٹر نے وہ پوچھتا ہوا بے چینی سے آگے بڑھا۔ شی از اوکے ناؤ ینگ مین۔ ڈاکٹر نے شامیر کو تسلی دی تو اس نے تشکر سے آنکھیں موند لی اور بچے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے اس کی حالت دیکھتے اسے بتایا تو وہ بھی روتا ہوا مسکرا دیا۔ ڈاکٹر اسے مزید ہدایت دیتا جا چکا تھا۔ وہ ICU میں آیا جہاں اب وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ آگے بڑھتے دھیرے سے انابیہ کا ہاتھ تھاما، اس کے پاس بیٹھتا وہ اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ لگا گیا تھا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا نا؟ شامیر کے الفاظ پر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ آپ نے مجھے سے جھوٹ بولا، ناراضگی بھرے لہجے میں شامیر سے شکوہ کیا۔ کیسا جھوٹ؟ وہ حیران ہوا۔ ہمارے جڑواں بچے۔ انابیہ کی آنکھیں آنسو بہہ نکلے تھے۔ شپ جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کے اسے چپ کراتا وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گیا۔ بس چھپایا تھا۔ دھیمی آواز انابیہ بمشکل ہی سن پائی تھی۔ ایک ہی بات ہے نا؟ منہ پھیرا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں جاننا میرا حق تھا۔ ناراضگی ابھی بھی قائم تھی۔ آئی ایم سوری میری جان۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے وہ اس کی ناراضگی دور کر گیا۔ اسے بیٹھنے میں مدد کرتا وہ اس کے اور قریب ہو گیا۔ شامیر ہمارے دو بچے اور اب کی بار خوشی سے چہکی۔ اسے اس بات سے کتنی خوشی ہوئی تھی وہ بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ ماشاءاللہ سے۔ شامیر نے اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے حلقے میں لیا۔ بے اختیار انا آنکھیں موندے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ ماں بننے کی خوشی اس کے اندر ایک الگ ہی احساس جگا رہی تھی۔ خوش ہو؟ دھیرے سے اسے مخاطب کیا۔ زیادہ، بہت زیادہ۔ شامیر کے سینے سے لگی وہ مسکرائی تھی۔ شامیر نے اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کی کنڈیشن کو لے کے پریشان تھا اور آگے کا لاہ عمل سوچ رہا تھا کہ آفس سے آف کرنے کا سوچنا اپنا زیادہ وقت انا کے ساتھ بتانا چاہتا تھا۔ وہ آگے اسے اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا اور ایک کل وقتہ ملازمہ بھی اس کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ ایسی سب سے مشکل کام تھا یہ، لیکن اسے اس پر ملک میں یہ کام کرنا تھا۔ آج اسے اپنوں کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا ملک یاد آ رہا تھا جہاں سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے پاکستان پہنچ جائے، اپنے وطن، اپنی مٹی کے پاس، کیونکہ انا کی جو کنڈیشن تھی اس میں وہ سفر کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کچھ اور سوچنا پڑ رہا تھا۔ اس کی بائک جھٹکے سے رکی۔ سامنے سے وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور آتے ہی شامی کی بائک سے ٹکرا گئی۔ شام سے رات ہو گئی آبی کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ ہر جگہ اس نے تلاشا۔ اس کے دونوں دوست بھی اس کے ساتھ تلاش میں لگے تھے۔ تینوں بائکس پہ الگ الگ سمت پہ وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ بس ایک بار مل جاؤ آبی، پھر کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ وہ نم آنکھوں سے بائک دوڑاتا ہوا ڈرائیو کرتا ہوا خود سے بے بسی سے بولا تھا، اور ایک غم سے کوئی آتی اس کی بائک سے ٹکرائی۔ بائک سے جھٹکے سے رکی۔ سامنے اس کی آبی تھی۔ شامی کو اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ شامی بائک چھوڑے فوراً اس کی سمت بڑھا کہ آبی آگے بڑھتے اس کے سینے سے جا لگی۔ شامی نے بھی کسی متاع حیات کی طرح اسے سینے میں بیچا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے لگا تھا ہر بار اللہ مدد کرتا ہے، شاید اس بار کی آزمائش اس کی جان لے لے، لیکن اللہ نے پھر سے اسے بچا لیا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ شامی نے اس کے گال پہ نرمی سے ہاتھ پھیرتے دھیمے لہجے میں پوچھا تو وہ سوں کرتی پھر سے اس کے سینے سے جا لگی۔ شامی سے لیے گھر کی طرف بڑھا، جبکہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی شامی سے الگ نہ ہو رہی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئے، شامی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سب کچھ ٹھیک ہے، فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ شامی نے اس کا ہاتھ تھامے خود سے لگایا اور اندر کی جانب بڑھا جہاں ایک طوفان ہی برپا تھا۔ ہر طرف ایک ہی پکار تھی، دلہن بھاگ گئی۔ پھپھا جان پھپھو کے سر جھکے ہوئے تھے۔ رضیہ خاتون سب کے سوالوں کے جواب دے دے کے تھک گئی تھیں، جبکہ سبھی اس سب میں اپنا کردار بخوبی انجام دے رہے تھے۔ جس نے سارا خسارہ عبیرہ کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ میں کہتی ہوں ایسے نہیں کوئی کسی کو لے کے جاتا، ضرور کسی سے عشق کا معاملہ ہوا۔ سبھی نے سب کا دھیان سری طرف لگایا ہوا تھا، جہاں صرف اور صرف آبی کے لیے خسارہ ہی خسارہ تھا۔ آبی ایک دم سے رضیہ کی نظر دروازے کی جانب اٹھی جہاں شامی اور آبی کھڑے کر بری نظروں سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کو سب جگہ خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی حیران نظروں نے ان دونوں کا طواف کیا۔ آبی نے خاموشی کا شامی کا ہاتھ تھاما، چھوڑا اور سب کی طرف بڑھی، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آبی نے کھینچ کے ایک تھپڑ اسے رسید کیا۔ سب حیران نظروں سے
اسے دیکھنے لگے۔ شرم نہیں ہے تمہیں؟ اس قدر گھٹیا کام کیا تم نے۔ آبی نے اسے آڑوں ہاتھوں لیا، جب کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا۔ کنٹینیو جاری